बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 29 जनवरी और जुमेरात का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। खबर सिर्फ एक ही है और वो है इमरान खान साहब इस वक्त जेल में किस हालत में हैं और उनकी बीमारी क्यों बिगड़ी और उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल ख़राब हुई और उनका मर्ज़ बढ़ता गया। आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब की दाईं आँख में इतना खून क्यों जमा हुआ और उनकी आँख की बिनाई ज़ाया होने का ख़तरा क्यों है। डॉक्टर्स क्यों ख़बरदार कर रहे हैं और वार्न कर रहे हैं और क्या क्या मामलात हैं, क्यों छुपाया जा रहा है, ये कब से चल रहा था और इमरान खान साहब के साथ क्या है मामला और क्या मुतालबात हैं, क्या बात उनसे मनवाने की कोशिश की जा रही है और क्यों मुख्तलिफ लोग जो जेल में गए, जेल में कैद होकर आए, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, और उन्होंने आके जो गुफ्तगू की उस गुफ्तगू का पस मंज़र क्या था और क्यों गैर सरकारी तर्जुमान दानिश्वरों के रूप में वो क्या क्या ख़बरें पिछले कुछ अरसे से फीड करते रहे और वो क्यों ये कहते रहे कि इमरान खान जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, इमरान खान ऊंचा बोलते हैं, इमरान खान साहब के सेल से ऊंची ऊंची आवाज़ें आती हैं, क्यों, क्या वजह है और फिर उनके कानों की सीटी बजती है। ये सारे का सारा कुछ मजाक उड़ाया गया और कुछ माहौल बनाया गया और बिल आखिर पिछले 5 दिन से जो ख़बरें आ रही हैं और वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। ये मामला है, ये सूरत हाल है। कुछ चीज़ें हमने इकट्ठी करने की कोशिश की, कुछ ख़बरें कलेक्ट करने की कोशिश की, कुछ लोगों से हमने रब्ता किया, तो जो कुछ हमें मालूम हुआ वो आपके सामने रखते हैं। और सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब के फैमिली मेम्बर्स, उनके जो बैरून मुल्क बेटे हैं दोनों, कासिम और सुलेमान, और उनकी वालदा जमाइमा खान, उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हों और बहुत ज़्यादा कोशिश करें इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से और इक़्तिदार के आलमी ऐवानों का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएँ, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी क्रूशल है। और अगर उन्होंने मुअस्सर तौर पर आवाज़ उठा ली तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि इमरान खान के साथ जो कुछ जेल में गैर इंसानी गैर कानूनी सलूक हो रहा है उससे उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से रब्ता करें और बरतानवी अरकान पार्लिमान से रब्ता करें और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सफारत खानों के बाहर फिल फौर वो एहतजाज करें और इस इशू को उठाएं, क्योंकि पाकिस्तान में ये इशू, पाकिस्तान का जो मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर डिप्रेशन और स्ट्रेस और अंडर कंट्रोल और मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप आयद है। कुछ विलिंगली और कुछ अनविलिंगली जो है वो ज़ुबान बंद किए बैठे हैं। लिहाजा पाकिस्तान से मीडिया इस बारे में कोई ख़बर नहीं करेगा और कोई प्रोग्राम भी नहीं करेगा, क्योंकि आज भी जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक नहीं हो रहे और आज भी जो गुफ्तगूएँ प्रोग्राम्स में हो रही हैं वो बिल्कुल दूसरी नौइयत की हैं। पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोश हैं या फिर खामोश करवा दिए गए हैं। इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ होगा और क्या किस बात का मुझे मालूम हुआ है। आप ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएं और इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं वो जेल में होके आए और जेल से रिहा होके आए और उन्होंने आके बताया कि इमरान खान साहब के जो हैं वो ऊंची आवाज़ें भी आती हैं। कभी कहा कि देसी घी का तड़का और देसी घी की खुशबू आती हैं, फिर कहा कि ऊंचा ऊंचा भी वो बोलते हैं और वो बुड़बड़ाते हैं और इस तरह की बातें की गई। फिर कुछ गैर सरकारी दानिश्वरों ने भी ये बातें की कि जनाब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं अब आपको बताऊं जो इस वक्त कंडीशन है, मेरी बात हुई है कुछ डॉक्टर्स के साथ भी बात हुई है और मैंने कहा कि ये जो आँख में जो आँख रेड हुई और उसमें क्यों ब्लड जम गया और सुर्ख आँख क्यों हुई है, तो मुझे जो बताया गया कि उन्होंने कहा कि इस बात का खदशा मौजूद है कि इमरान खान साहब की खुराक में या तो कोई चीज़ ऐसी गई है या उनको ऐसी मेडिसिन दी गई है जिससे उनका बीपी जो है वो शूट किया है
اور یعنی کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یا پھر ان کے ساتھ کچھ ایسے ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں اور ان سے کچھ ایسا منوانے کی کوشش کی گئی ہے جو وہ نہیں مان رہے، اور اس دوران ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ساری جو کنڈیشن ہے وہ اس بات کی طرف جا رہی ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے، اور جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، دماغ کی شریان بھی پھٹ سکتی ہے، اور جب اس کی اگر آدمی سامنے مضبوط اعصاب کا ہو تو وہ پھر برداشت کرتا ہے اور وہ سٹریس جو ہے وہ ایبزارب کرتا ہے۔ اور اسی لیے خان صاحب جو ہیں کیونکہ ایکسرسائز کرتے ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور خوراک پہ توجہ دیتے ہیں، تو اس لیے جو ایکسرسائز ہے وہ ان کے کام آتی ہے۔ اس وجہ سے اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا غلط کیا گیا ہے تو انہوں نے ایبزارب کیا ہے، ایبزارب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ اس آنکھ تک ضرور پہنچے ہیں، اور ان کی ایک آنکھ کی جو شریانیں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں، اور اس لیے اس بات کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا چاہیے، ان ایڈریس نہیں ہونا چاہیے اور ان نوٹس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کچھ دانشوروں نے بھی خبریں فیڈ کرنے کی کوشش کی، اور باقاعدہ طور پہ خبریں فیڈ کی گئیں، اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ بڑبڑاتے ہیں اور ان کے سیل سے آوازیں آتی ہیں، وہ اونچا بولتے ہیں تو ان کو وہ غصے میں رہتے ہیں، یہ ساری باتیں کی گئیں۔ تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ عمران خان صاحب کو اس وقت سٹریس دیا گیا ہے بہت زیادہ، اور ان کو قید تنہائی میں تو رکھا ہی ہوا ہے، غیر انسانی سلوک تو کیا ہی جا رہا ہے، لیکن ان سے کچھ ایسی ڈیمانڈز، کچھ ایسی باتیں منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقیناً اگر ہم اس کا ایک اندازہ لگائیں تو وہ یہی ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں، ہمارے ساتھ معاملہ طے کریں، اور جو حکومت کے خلاف حکومت کو خطرہ ہے اور الیکشن چوری کے معاملات ہیں، اور اس فسطائی رجیم کو آپ تسلیم کر لیں، ظاہر ہے وہ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ خاص طور پہ ان کی فیملی ممبرز کو وہ آگے بڑھیں، اور علیمہ خان صاحبہ، نورین نیازی صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ، ان کے فیملی ممبرز اندرون ملک بیرون ملک، وہ اس بات کو مختلف جگہوں پہ اٹھائیں۔ اور ایک بات، صرف اڈیالہ جیل کے باہر یہ نہیں ہونا چاہیے دھرنا، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے باہر بھی عمران خان صاحب کے فیملی ممبر جو ہیں وہ ادھر پہنچیں، اور 2 4 6 8 وکلا بھی وہاں پہ ضرور پہنچیں، اور وہ وہاں پہ آ کے بتائیں ان کو کہ ہمارا کیس کیوں نہیں لگایا جا رہا۔ خاص طور پہ سرفراز ڈوگر صاحب، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی، وہ کیوں نہیں رینگ رہی، وہ کیوں ان کے کیسز نہیں سن رہے، اور عمران خان صاحب کے جو ملاقاتوں کے فیصلے ہیں، عدالتی فیصلے، ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا، اور توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی، اور یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ نہ کیا گیا تو معاملات کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ یہ معمولی سا علاج تھا، یہ معمولی سا مسئلہ تھا، یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نارمل بھی دیکھتے ہوں گے کہ آنکھوں کی شریانوں میں خون بھر آنا کیا وجہ ہے، یہ نارمل نہیں ہوتا، یہ بی پی شوٹ کرتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر آلویز نارمل رہتا ہے، اور ان کا کبھی بھی بلڈ پریشر شوٹ نہیں کیا۔ ہاں، البتہ اگر کوئی ایسا ان یوزول ان کے ساتھ کیا گیا ہے، خوراک کی صورت میں یا میڈیسن کی صورت میں یا انجیکشن کی صورت میں، اور وہ اس کے اثرات یہ ہو سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کیوں ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی، ان کو ہاسپٹل تو لے جایا جا سکتا ہے، اور رات کی تاریکی میں خفیہ طور پہ، پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے فیملی ممبرز کیوں نہیں مل سکتے؟ کیونکہ ایک پروسیجر ہے کہ قیدی بھی ہو تو قیدی کو بھی کہ عزیز و اقارب کو انفارم کیا جاتا ہے، لیکن انفارم نہیں کیا گیا۔ اور عمران خان عام قیدی نہیں ہے، وہ انتہائی امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں، دنیا بھر میں ان کا نام ہے اور دنیا ان کو جانتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں ذرا اڈیالہ جیل کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں پہ صبح سے سہیل آفریدی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، مینا آفریدی، شفیع جان اور اعجاز خان، فلک ناز اور سارے کے سارے موجود ہیں، اور ان کی آج ملاقات کا دن تھا۔ لیکن اس وقت تک جب میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں گفتگو، کسی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اور تمام کے تمام وہاں پہ پولیس موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اور جیل کے دروازے بدستور بند ہیں عمران خان صاحب کے لیے، اور دروازے بند ہیں،
اور کوئی بھی ان کی ملاقات کے لیے ابھی تک کوئی ایسا سگنل موصول نہیں ہوا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ملاقات کرواتے ہیں تو عمران خان صاحب کی اصل کنڈیشن جو ہے وہ ساری کی ساری سامنے آ جائے گی، اور وہ بیان کر دیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ساری کی ساری حقیقت بیان کر دیں گے۔ اور اسی لیے کیونکہ ہفتے کو اتوار کی درمیانی شب کو یہ ٹریٹمنٹ ہوا ہے، اور اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں اب تک ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، اس کے باوجود کہ ہاں البتہ اس کو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ معمولی سا مسئلہ تھا۔ تو یہ معمولی سا مسئلہ تھا تو پھر جیل سے ہسپتال کیوں لے جایا گیا، ایمرجنسی نافذ کیوں کی گئی، اور ڈاکٹرز کا جو طبی عملہ ہے وہ اس وقت ان کو قید میں کیوں رکھا ہوا ہے، وجہ کیا ہے، وہ کیوں نہیں سامنے آتے؟ اگر نواز شریف کا ہیلتھ بلیٹن جاری ہو سکتا ہے، شہباز شریف کا ہو سکتا ہے، مریم صاحبہ کا ہو سکتا ہے، زرداری صاحب کا ہو سکتا ہے، تو پھر عمران خان کے بارے میں ڈاکٹرز آ کر کیوں نہیں بتا سکتے، اور عمران خان صاحب سے ان کی فیملی ممبرز کیوں نہیں مل سکتے، ان کی بہنیں کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ اور اب جناب سارا دن انتظار کرنے کے بعد اب وہاں پہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی تمام ارکان پارلیمان کو، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، سینیٹرز کو طلب کر لیا ہے اور انہیں اڈیالہ کے باہر پہنچنے کا حکم دیا ہے، اور آج ساری رات انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہیں پر مقیم رہیں گے اور وہاں پہ دھرنا جاری رہے گا، اور کسی قسم کا پسپائی ہم اختیار نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد صبح جو ہے اس کا اعلان بھی کیا جائے گا، کیونکہ آج سہیل آفریدی صاحب نے آنے کا اعلان کیا تھا، تو ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے وارنٹ گرفتاری، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کروائے گئے تاکہ وہ پہنچ نہ سکیں۔ اور جو سہیل آفریدی صاحب نے اور باقی دیگر رہنماؤں نے بھی اس بات کا خدشے کا اظہار کیا ہے، عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی خدشے کا اظہار کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 26 نومبر کو جس دن چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب ریٹائر ہوئے تھے، ان کا آخری دن تھا، اس دن نواز شریف صاحب اچانک منظر عام پہ آئے تھے، اور آ کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف جو عمران خان قومی مجرم ہے، اور عمران خان کے ساتھ باقی بھی قومی مجرم ہیں جو یہ سارا کھیل کھیل رہے تھے، ان کو نشان عبرت بنایا جائے۔ یہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا، ان کو بھی گرفتار کیا جائے، اور یہ کہا تھا۔ اور پھر 26 نومبر کے بعد 27 نومبر کو نوٹیفیکیشن ہونا تھا، وہ نوٹیفیکیشن پھر روک لیا، اور وہ نوٹیفیکیشن پورے 7 دن نہیں ہوا، اور شہباز شریف صاحب بحرین سے برطانیہ چلے گئے تھے، اور ان کو کان سے پکڑ کر واپس لایا گیا تھا۔ اور پھر اس دوران کیا ہوا، ان 7 دنوں میں کیا معاہدے ہوتے رہے، کیا مذاکرات ہوتے رہے، کون سی ڈیل ہوئی، اور اس ڈیل کے بعد پھر 5 دسمبر کو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے CDF کا، پورے 7 دن کا درمیان میں گیپ ہے، ریٹائرمنٹ ہو چکی تھی، اور عہدہ 27 نومبر کو فارغ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر 7 دن کے گیپ کے بعد نوٹیفیکیشن ہوتا ہے CDF کا۔ پھر شیر افضل مروت صاحب اور رؤف کلاسرا صاحب بتاتے ہیں کہ جناب معاملہ جو ہے CDF کے نوٹیفیکیشن وقت طے ہو گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اگلی وزیر اعظم ہوں گی، اور اس کے ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی۔ پھر اب سرکاری ترجمان بول پڑے ہیں، غیر سرکاری ترجمان بول پڑے ہیں ہمارے دانشور، اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بیماری تشویشناک ہے، اور عمران خان صاحب کے صورتحال صحت کے حالات کے بارے میں ان کے فیملی ممبر سے ملاقات کروانی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ، منیف فاروق صاحب، یہ سب کے سب اب میدان میں آ چکے ہیں۔ دوسری طرف خبریں دی جا رہی ہیں کہ بالکل یہ ہو ہی نہیں سکتا، عمران خان کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا کسی قسم کا، یہ بھی خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوا اور اگر ان کے ساتھ غلط کیا گیا ہے تو پھر نوٹ کر لیں کہ اس وقت ذمہ دار کون ہوگا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں، اور جیل خانہ جات کی وزارت ان کے پاس ہے،
اور محکمہ داخلہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، پنجاب پولیس ان کے کنٹرول میں ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اگر کچھ غلط ہوا اور اس کے نتائج غلط نکلے اور عمران خان صاحب کو کچھ ہوا تو اس کی ساری رسپانسبلٹی، سارا ملبہ یہ مریم نواز کے جائے گا سر پہ۔ دوسرا، ان کے چچا ہیں وزیر اعظم، اور عطا تارڑ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ ان کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ یہ ہاؤس آف شریفز جو ہیں یہ ان کے ارد گرد سارا جو ہے معاملہ گھوم رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ پالیٹکس جو ہے کھیل۔ اس سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اسی طریقے سے اس وقت کے ڈکٹیٹر نے اس وقت کی پولیٹیکل ایلیٹ سے مل کر یہ سزائے موت دی تھی اور پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا تھا۔ اب حالات مختلف ہیں اور اب اتنا آسان نہیں ہے، تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ جاگتے رہیے، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی جو کہ بالکل اس وقت ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ پاکستانی سفارت خانوں کے باہر پہنچیں، اقتدار کے عالمی ایوانوں کے پاس پہنچیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو، یورپی یونین کو، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو فوری طور پر ایڈریس کریں اور اس چیز کو اٹھائیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔